अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। उम्मीद करते हैं कि आज का खूबसूरत दिन आपके लिए बहुत खूबसूरत सी हैपनिंग्स लाए। ऑन दैट नोट शो का आगाज़ करेंगे टॉप स्टोरीज़ के साथ। अखबारात क्या कहते हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। साथ साथ हमारा दूसरा सेगमेंट बहुत अहमियत का हामिल होगा, तालीम। जैसा कि हम जानते हैं कि हर बच्चे का आइनी और बुनियादी हक है। वो बच्चे जो सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, उनको तालीम की तरफ किस तरह माइल किया जाए या फिर उनके लिए तालीमी निज़ाम को किस तरह बेहतर बनाया जाए, इस पर बात करेंगे। साथ साथ हम जानते हैं कि क्रिकेट पाकिस्तान का एक बहुत मकबूल तरीन खेल है और हर पाकिस्तानी जो है वो क्रिकेट की खबर सुनना भी चाहता है, क्रिकेट को होता हुआ देखना भी चाहता है। तो सिंध प्रीमियर लीग हो रही है। सिंध के जो शौकीन क्रिकेट हैं इस वक्त बहुत एंथुजियास्टिक हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। बहरहाल जी, शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। रुकावट डालने वालों के साथ फौज की मदद से निपटा जाएगा। सिक्योरिटी खदशात ज़रूर हैं मगर इंतखाबात मुलतवी नहीं किए जाएंगे। इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल कर ली गई है और इंटरनेट की जो बंदिश है उसकी कोई तजवीज़ नहीं दी गई। 8 फरवरी के दिन बैलेट पेपर्स की फ़िज़ाई जो तरसील है फ़िज़ाई रास्ते से, वो भी जो है वो इस वक्त जारी है, शुरू कर दी गई है। ऐसा कहना था इलेक्शन कमिश्नर साहब का। कल एक बहुत अहम इजलास हुआ जिसमें सिक्योरिटी चैलेंज को डिस्कस किया गया। साथ साथ हम देख रहे थे कि उसमें अस्करी क़यादत भी मौजूद थी। साथ साथ हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की ज़ेर क़यादत ये इजलास हुआ और बहुत ज़बरदस्त हैपनिंग्स इसमें हुई, क्योंकि ज़ाहिर है जो फ़ैसला किया गया है कि जो इंतखाबात हैं, जिस तरह के जो अनासिर थे जो स्पेकुलेशंस फैला रहे थे हवा में कि इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएंगे या फिर बहुत सी सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, तो ऐसा कोई तासुर नहीं है। बिल्कुल सारे तासुर ज़ायल कर दिए गए। हम मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद अब्बासी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। खुर्शीद साहब कैसे हैं? मेहरबानी, थैंक यू। खुर्शीद साहब, कल का एक खुशाइंद हम देखते हैं कि कल की ब्रीफिंग होती है एक मीटिंग के बाद जिसमें सिक्योरिटी चैलेंजेस भी डिस्कस किए जाते हैं। फिर उसके बाद कहा जाता है जी कि इंतखाबात किसी सूरत डीरेल नहीं हो सकते, किसी सूरत मुलतवी नहीं हो सकते, 8 फरवरी को ही होंगे। कैसे देखते हैं कल के स्टांस को? देखिए, पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन का पहले दिन से वाज़ेह मौक़िफ़ है इंतखाबात के हवाले से। जी एक इदारे के तौर पे उन्होंने स्टैंड लिया। जी, और आपने देखा हमारे यहाँ अफवाहें ज़्यादा गर्दिश करती हैं जी, करती हैं और वो रुकती नहीं है। थोड़ा सा रवैये में रचपस भी गई हैं इस तरह हाँ, की वो ये सिचुएशन भी हो गया, आदत भी बन गई एक तरह से, और वो अभी तक बंद नहीं हुई हैं, वो अफवाहें अभी तक चल रही हैं। चल रही हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन की ये कमाल है कि उन्होंने पहले दिन से स्टैंड लिया और इतने वाक़यात हुए सिक्योरिटी के हवाले से, ये सारे मामला, उसके बावजूद जी उन्होंने कहा कि इलेक्शन हर हाल में जो है 8 फरवरी को होंगे और इंशाल्लाह होंगे। तो अभी मैं समझता हूँ खाली इलेक्शन कमीशन के स्टैंड की वजह से ये मामला जो हैं वो चल रहे हैं और अफवाहों ने दम तोड़ दिया है तकरीबन। सही। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे इदारों को मजबूत होना चाहिए जी, और जो इदारा जिस मकसद के लिए बनाया गया उससे वो बिल्कुल डटा रहे, अपना काम करें। सही। जब ये चीज़ें होंगी तो ये अफवाहें दम तोड़ देंगी, फिर आइंदा के लिए जो कुछ रुझानात यहाँ हमारे यहाँ मौजूद है वो ख़त्म हो जाएंगे। सही सही। तो अच्छा इसलिए खुर्शीद साहब, जहाँ तमाम तर सहरा इसका जाता है निगरान गवर्नमेंट को, क्योंकि पहले दिन से वो कह रहे हैं कि इंतखाबात टाइम पर होंगे, उन्होंने भी स्टांस लिया। फिर उसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तीसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है इस पर। उन्होंने मिलकर ये डेट भी अनाउंस कराई और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें तय पाई। ऐसी सिचुएशन में हम फौज के किरदार को नहीं भूल सकते। जिस तरह हमारे अस्करी क़यादत डटी रही और उन्होंने कहा जी कि कोई सिक्योरिटी चैलेंजेस नहीं हैं। कल भी यकीन दहानी कराई गई कि इंतखाबात कराएं, फौज पूरी मदद देगी साथ। इस सिचुएशन में किस तरह देखते हैं फौज के किरदार को? देखिए, यकीनन फ़ौज का अहम किरदार है ये सिक्योरिटी के हवाले से ख़ास तौर पे, और ये इदारे जो हैं ज़ाहिर है कि उन्हीं से रुजू करते हैं। जब भी इस तरह के मामला होते हैं तो ज़ाहिर है जिम्मेदारी जो उधर फ़ौज की तरफ चली जाती है और वो फ़ौज इन चीज़ों को निभाती है। नज़र आ रही होती हैं चीज़ें ख़ासतौर सिक्योरिटी के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि छोटे मोटे वाक़यात होते रहते हैं, कुछ वाक़यात प्लानिंग से कराए जाते हैं जी, और कुछ हो जाते हैं। तो उसमें अगर क्लियर तरीके से अगर आपकी जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो अलर्ट हैं और क्लियर उनका मौक़िफ़ है, इलेक्शन कमीशन का क्लियर मौक़िफ़ है, तो फिर मैं समझता हूँ कि कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है और बेहतर अंदाज से जो है इलेक्शन। अच्छा, कल वज़ीर दाखिला साहब ने बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा जी कि जो केपी में और बलूचिस्तान में वाक़यात हो रहे हैं बदअमनी के, वो हमें डराने की साजिश है और कोशिश है। और फिर यकीनन इशारे जो हम देखते हैं कि जब भी कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें पड़ोसी जो दुश्मन है उसकी तरफ बहुत सारी उंगलियां उठानी पड़ती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनका हाथ इन्वॉल्व होता है। तो ये जो सिचुएशन है ये एक डराने वाली कैफियत, वज़ीर दाखिला साहब ने भी कल कहा कि इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्या देखिए, आप दुश्मन से क्या तो क्या कह सकते हैं? बिल्कुल, ज़ाहिर वो उनका अपना अंदाज वो कोई अच्छी चीज़ नहीं होने दे सकता। जी बिल्कुल, ये चीज़ें हैं ना, ये इन्वायरमेंट तो है अपनी जगह पे और ये वाक़यात हुए भी, लेकिन इन वाक़यात के बावजूद जो स्टैंड है इलेक्शन कमीशन का, ये मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा चैलेंज भी है और एक उन दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम भी है
کہ کس طرح سے جو ہے معاملات جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے ادارے چلا رہے ہیں اور کس طرح سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے یہی پیغام کافی ہے. کافی ہے, بالکل ٹھیک ہے جی, پوائنٹ ویل ٹیکن. اچھا خورشید صاحب, ایک اور اہم نیوز ڈیولپمنٹ ہے, لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کرنے والے پارٹی سیاست میں بھی جمہوریت لائیں, ایسا کہنا تھا آنریبل انفارمیشن منسٹر آف پاکستان مرتضیٰ سولنگی صاحب کا, جو کہ خود بھی ایک بہت بڑے صحافی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کے کو بڑی بخوبی, اور انہوں نے صحیح بالکل پوائنٹ آؤٹ کیا. کیا کہیں گے اس حوالے سے, کیونکہ ظاہر ہے جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ کو بھی مس یوز کیا جا رہا ہے اس ٹرمینالوجی کو. نہیں دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے سیاسی پارٹیاں خاندانوں کی جاگیر بن چکی ہیں. یہ تو چیز نظر آ رہی ہے ابھی سے شروع یہ اشارے تمام کافی پولیٹیکل پارٹیز کو دیے انہوں نے. بالکل, تقریباً میرا خیال ہے کہ دیکھیں نا, جس بھی پارٹی کا جو سربراہ ہے آج تک وہ تبدیل نہیں ہوا, صحیح, یا اس کا بیٹا آ گیا اس کی جگہ پہ. تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ آپ یہ اس وقت بات کریں جب آپ خود پارٹی کے اندر جو ہے جمہوری طرز عمل اختیار کریں اور نیچے کسی کارکن کو کبھی صدر بنا دیں. ایسا کوئی حیران کن تبدیلی آپ نے دیکھی آج نہیں ہوئی ہے نا. صحیح, یہ شروع سے آپ دیکھیں کہ یہ اس طرح سے معاملہ چل رہے ہیں. جی, تو ان کی ذاتی جاگیریں بن گئی ہیں, پھر وہ ان کو اپنے انداز سے چلاتے ہیں. جی, تو اگر آپ اچھا, دوسری بات یہ کہ دیکھیں عام جو پڑھا لکھا نوجوان ہے جس کے اندر ملک کی خدمت کا جذبات بھی ہے, وہ چاہتا بھی ہے کہ وہ آگے بڑھے, وہ کچھ کرے, وہ کچھ کر کے دکھائے, ان کو مواقع نہیں ملتے. جی, جی, وہ اسی طرح یہ کونا پکڑے بیٹھا دیکھا. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ بڑی خوبصورت بات کل مرتضیٰ سولنگی صاحب نے بھی کی. انہوں نے کہا جی حقیقی جمہوریت تبھی ممکن ہے جب مڈل, لوور مڈل اور ورکنگ کلاس الیکشن میں مرکزی کردار ان کو مل سکے یا وہ کھڑی ہو سکے الیکشن میں. تو یہ ایک بڑی اہم جو تھی انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا. دیکھیں مسئلہ اب تو ہمیں بھی نظر آ رہا ہے نا کہ الیکشن وہ لڑتے ہیں جو یا کروڑ پتی ہو یا ارب پتی ہو, جن کے پاس پیسہ ہو, ایک تعصب بن گیا. جی, جی, بالکل. اور پھر یہ بدقسمتی سے جو لوگ پیسے لگاتے ہیں وہ اپنے پیسے نکالنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. یہ ایک فطری عمل بھی ہے. صحیح, تو یہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے. تو اس طرح کا ماحول بننا چاہیے کہ کم از کم جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں یا جن کے اندر ملک کی خدمت کا جذبہ ہے ان کا ماحول بنایا جائے. اور یہ سیاسی پارٹیاں بنائیں گی. سیاسی پارٹیاں اپنے اندر اگر ان کو جگہ دیں, ان کو آگے لے آئیں, ان کو آگے لا کر ان کو جتوائیں الیکشن. صحیح, صحیح, بالکل. یہ ایک اچھا پیغام جائے گا. ٹھیک ہے خورشید بھائی, یہاں لیتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد آئیں گے تو مزید گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. یہاں لیتے ہیں جی بریک. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. اگر ان لوگوں کو معلوم ہو بھی گیا کہ سلیم پاشا اپنے بھائی نجیب پاشا کی جگہ ہے تو بھی وہ ضرور ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. میں تم سے پوچھ رہا ہوں پاشا, جواب دو, میرا بھائی کہاں ہے؟ جیسے ہی دشمن تک پہنچنے لگتے ہیں وہ کسی بھی طرح فرار ہو جاتا ہے. اپنی زندگی میں ملنے والے سب سے ذہین انسان سے بات کر رہے ہو تم. محسن پاشا. اس بڑے کھیل کا آغاز کرو جو سب کو رونق ڈالے گا. آپ کو محل چلنا ہوگا وزیر اعظم پاشا, سلطان معظم کا حکم ہے. ہمارے ہی سامنے کچھ کھیل کھیلے جا رہے ہیں. میں ہمیشہ تمہارے سامنے رہتا ہوں. بہت بہادر ہوں میں. ہمارے ذاتی مسائل ریاستی مسائل سے بڑھ کر نہیں ہے. میرا تم سے آخری مطالبہ ہے, تخت سے اتر جاؤ. محمود پاشا محل بھی نہیں آئے سلطان معظم. کہاں ہے محمود پاشا؟ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8. معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ایک اور معزز مہمان تشریف فرما ہیں, اس وقت تشریف لے آئے ہیں. ان کا نام ہے امتیاز فرحان صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں, سینئر جرنلسٹ. امتیاز صاحب کیسے ہیں؟ جی اللہ امتیاز بھی ابھی ڈسکشن ہو رہی تھی خورشید صاحب کے ساتھ, چونکہ آپ بارش کی وجہ سے تھوڑا سا پھنس گئے تھے ٹریفک میں. لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کرنے والے پارٹی سیاست میں بھی جمہوریت لائیں, ایسا کہنا تھا آنریبل انفارمیشن منسٹر صاحب کا, مرتضیٰ سولنگی صاحب کا. لیول پلینگ فیلڈ, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ٹرمینالوجی اب پولیٹیکل پارٹیز نے ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دی ہے اور بلا وجہ اس کو مس یوز بھی کیا جا رہا ہے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना, हर खिलाड़ी का खेलने का अपना एक अंदाज होता है। बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो फुटबॉल में देख लें, हॉकी में देख लें, क्रिकेट में देख लें कि वो फाउल के साथ खेलते हैं। अगर फाउल के साथ खेलने वाला कहे कि मुझे फाउल करने की इजाज़त हो तो मेरे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। रूल्स होते हैं, हर गेम के एक रूल्स हैं। इसी तरह पॉलिटिक्स के अपने रूल्स हैं कि भाई आपके लेवल प्लेइंग फील्ड किस तरह चाहिए। मिसाल के तौर पे जिस तरफ आपका इशारा है, मुर्तज़ा सोलंकी हमारा बासी साहब, हम सब दोस्त हैं, एक साथ ही काम करते हैं, तो वो उनके स्टेटमेंट की तरफ अगर आपका इशारा है ना, तो आपने कोर्ट के अंदर भी लेवल प्लेइंग फील्ड आपने मांगते रहे, कहते रहे, लेकिन आपने नहीं खेली। कि आपके लॉयर्स जो थे, उनकी जो टीम थी, वो एक दूसरे को बॉल पास कर रही थी, आगे नहीं लेकर जा रही थी। वो तैयारी भी भरपूर नहीं थी। तैयारी अगर हो भी तो, लेकिन अपने लिए तैयारी थी। तो इस तरह आपको लेवल प्लेइंग फील्ड किस किस्म की चाहिए, उसका एक चीज़ आना चाहिए। और ये आपने बात बिल्कुल सही कही हुई है कि अब ये पॉलिटिकल पार्टीज तमाम ने ये एक अपने लिए एक बयानिया बना लिया है कि जहाँ पे आप फंसे, जहाँ कुछ ना कर सकें, कहेंगे जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। सियासत में, पूरी दुनिया में इसी तरह सियासत होती है कि जो आपका राइवल होता है वो आपके ऊपर अटेम्प्ट कर रहा होता है, आप उसको अपने आप को डिफेंसिव और ऑफेंस पोजीशन में होते हैं, लेकिन डिफेंसिव भी होना पड़ता है आपको। तो मैं समझता हूँ कि एक चीज़ है, सारी चीज़ें अवेलेबल है। देखें, इस पे मेरा तो हमेशा भाई साहब हमारे ज़ाहिर के मरकज़ी रहनुमा भी हैं, हमारे जो साफ़ी बिरादरी के, तो ये हम आपस में भी हम ये बहुत सारी गुफ्तगू करते हैं, जो हमारी यानी क्लोज डोर भी हमारी बहुत सारी आपस में बातें होती हैं कि कहाँ पे क्या किस तरह से। अब बहुत सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि हुकूमत की तरफ से भी सही नहीं हो रही। क्या सही नहीं हो रही? जवाब आप बताएं, पूरा बताएं ना कि भाई क्या हो रहा है, कि जी ये अगर केस का फैसला आया है तो क्यों आया है, इस तरह से मामलात हुए तो क्यों हुए? इसलिए हुए हैं कि जनाब डिले टैक्टिस। कल जज साहब ने अपने फैसले में लिख दिया कि जो चालाक मुजरिम है उसको फेयर ट्रायल की बात वो नहीं डिमांड कर सकता है, जो चालाकी कर रहा है, जो सारी चीजें कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ अब तो 4-5 दिन रह गए, आप वोट पे जाएं। अब आप एक तरफ आप देखें ना, तजाद ये आता है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैं बहुत पॉपुलर हूँ, यानी मैं तो ये क्लेम कर रहा हूँ मैं बहुत पॉपुलर हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ ये भी होगा। अब मैं कल एक का तजिया सुन रहा था, उन्होंने कहा 80% टर्न आउट होगा, उसमें 75% हमारा है और 5% होना, तो बाकी दूसरी जमातों को तो घर चले जाना चाहिए। वो इतने बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं सारे, तो ये होता है। 2018 भी हमें याद रखना चाहिए, 2013 भी हमें याद रखना चाहिए, 2008 भी हमें याद रखना चाहिए। मैं समझता हूँ सही है, सारी चीजें आना चाहिए इसमें, लेकिन जहां जहां बैरूनी मुदाखलत हो इसमें हमें बेरहम बनना पड़ेगा। स्टेट को छोड़ दें। कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी कह दिया ना कि फौज की मदद लेनी पड़ी तो रुकावट डालने वालों के खिलाफ। देखिए, कालप स्टैंड बाय तो थी, फौज भी, रेंजर्स, एफसी, स्काउट्स कालप पे तो थे। अब कम से कम उनको कल से ये पावर मिले, जो मीटिंग हुई है उसके बाद, कि वो आज खुद भी अगर कहीं चाहेंगे, और डीसी को एम्पावर कर दिया गया, और डीसी को तमाम ऑल डीसीज पूरे पाकिस्तान में उनको पाबंद किया गया है कि वो इमीडिएट एक्शन लेंगे। अगर उन्होंने नहीं भी लिया तो एरिया कमांडर अपना काम कर सकता है। बिल्कुल ठीक है जी। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी। मखलूद हुकूमत बनी तो नून लीग या पीटीआई का साथ नहीं दूंगा, ऐसा कहना था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। आपको नहीं लगता कि चलें, महमूद याद एक ही सफ में खड़े कर दिए बिलावल साहब ने कल, पीडीएम के साथ तो बड़ा अच्छा एक 16 महीने की जो हुकूमत थी वो साथ गुजारी है, और मेरे ख्याल कोई इख्तलाफत भी नहीं थे। पीटीआई तो समझ में आता है कि सियासी हरीफ है और डेफिनेटली बहुत सारे इख्तलाफत भी रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब के साथ तो मखलूद हुकूमत आपको नहीं लगता कि बनाई जा सकती? इंटरव्यू था बिलावल साहब का, उसमें उन्होंने कहा था सियासत में ऐसा होता है जब आप इलेक्शन में होते हैं तो आपको सामने वाले के जो वीक पॉइंट्स होते हैं उसको हिम्मत करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ ये उसका हिस्सा है, और अगर कोई इस तरह नहीं होता मामलात के एब्सोल्यूट, फिर तो ये कि अगर दोनों साइड से अगर सख्त एटीट्यूड होगा तो ज़ाहिर की हुकूमत कैसे बनेगी। लेकिन ये जो आपने जो अल्फाज कहे ना, जो हमारे उर्दू अदब का एक बड़ा हिस्सा है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा राना, ये बिल्कुल गलत है, मैं इसको तस्लीम ही नहीं करता। इस्लाम का उसूल ही यही है। महमूद अयाज को हम जिक्र करते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक को, हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को, और दूसरों को हम जिक्र नहीं करते कि भाई ये इस्लाम का है कि जब सफबंदी होगी तो इसी तरह की सफबंदी होगी, उसमें कोई महमूद अयाज नहीं है। जो खड़ा आ गया, जो आ गया उस सफ के अंदर, उसने खड़ा होना, तो ये भी खामखा एम ही बोलते हैं महमूद को, बड़ा महमूद गजनवी को वो बनाने के लिए कि उसने अयाज को इजाजत दे दी वो सफ में। तो यहाँ पर भी यही फार्मूला आता है कि मेरा ख्याल है कि एक उनका स्टेटमेंट है,
اور یا تو یہ کہ انہوں نے بالکل اس بات کا ہے ان کو، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر پالیٹکس کوئی کر رہا ہے اور انتخابی اگر کوئی پالیٹکس کر رہا ہے تو وہ بلاول ہی کر رہے ہیں گزشتہ 2 مہینے سے. لیکن یہ میں اس کو ایک اسٹیٹمنٹ کے طور پہ کہتا ہوں اتنا ریجڈ، اگر انہوں نے سیریس اسٹیٹمنٹ دیا ہے تو اتنا ریجڈ نہیں ہوتے. اب بالکل ٹھیک. میں خورشید صاحب آپ کی طرف آؤں. جس طرح امتیاز صاحب نے کہا حرف آخر ہم نے سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے کہ حرف آخر کوئی ورڈ نہیں ہوتا ایسا کہ سیاست میں کوئی ایسا سٹانس لے لیا جائے کہ اس سے ہٹنا ہی نہیں ہے. پھر یہ تو بلاول صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت تو میدان جنگ بنا ہوا ہے اور پتہ ہی چل رہا ہے کون کہاں وار کر رہا ہے، کون سے اینگل کور کر رہا ہے. جی. اور ہاں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سیاستدانوں کے یہ جو ایک تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری سیاست سے نظریات اصول تو بنیادی طور پہ ختم ہی ہو گئے ہیں، ان پہ کوئی توجہ نہیں دی جاتی ہے. بالکل کچھ چند سالوں سے تو بہت زیادہ اس کو اور ڈیمیج ہو رہا ہے. ووٹروں کے موڈ کو دیکھا جاتا ہے، صحیح. جس طرح کا جو ووٹر ہے اس کی بات سنا کے ان سے ووٹ لیا جائے. جی جی. اچھا اب چونکہ میڈیا تیز ہو گیا ہے، سوشل میڈیا تیز ہو گیا ہے، تو یہ چیزیں چھپتی نہیں آ جاتی ہیں فوراً. صحیح. میں نے کئی جماعتوں کو دیکھے کہ ان کے جو شہروں کے اندر ایک بینر اور دیہی علاقوں میں دوسرے مطالبے تھے، ان کے نیچے اسی جماعت کا نام تھا. صحیح. تو یہ جو چیزیں کسی زمانے میں ماضی میں چلتی تھیں بہت زیادہ، اب اس کی گنجائش نہیں، اب تو چیزیں اوپن ہو گئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. اگر الیکشنز کی بات کی جائے تو ظاہر تمام پولیٹیکل پارٹیز یہ کلیم بھی کر رہی ہیں. امتیاز صاحب میں اگر آپ کی طرف آؤں تو بات یہ کی جا رہی ہے کہ جی کہ ہمارا ٹرن اوور زیادہ ہوگا یا ہم زیادہ مینڈیٹ لے لیں گے یا لے لیں گے. یہ ڈیبیٹ تو ہم ہر الیکشن سے پہلے دیکھتے ہیں. لیکن ایک اور بھی بات ایکسپرٹس یہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آپ کہ جو 20 سے 30 سے 40% ووٹرز ہوتے ہیں یہ حالات کو دیکھ کے ووٹ ڈالتے ہیں، کیونکہ ظاہر سچویشنل ووٹ ہوتے ہیں، یہ پکے فکس پارٹی کے ووٹرز نہیں ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب سچویشن اور زیادہ، جس طرح خورشید صاحب نے بھی کہا کہ اس دفعہ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ کھچڑی بنی ہوئی ہے اس وقت؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ 2024 کے الیکشن میں کوئی سائلنٹ ووٹر نہیں ہے. صحیح. ابھی سب نے اپنی اپنی صف بندی کر رہی ہے. ٹھیک ہے. کوئی کمیونٹی کی بنیاد پہ دے رہا ہے، کوئی نظریات کی بنیاد کے اوپر دے رہا ہے، اور کچھ ریئیکشنری ووٹ بھی ہیں. وہ ساری چیزیں میں سمجھ رہا ہوں اس الیکشن میں جو ہم آبزرو کر رہے ہیں، فیلڈ میں جاتے ہیں، کہ سائلنٹ ووٹ نہیں ہے کہ جو اینڈ ٹائم پہ آ کے فیصلہ کرے. اب ڈیسائیڈڈ ووٹ ہیں سارے کے سارے. اب ہر ایک کی آپ کو اسٹیٹمنٹ بھی نظر آ رہی ہوگی کہ جس نے پہلے سے طے کر لیا ہے کہ وہ ہارے گا تو اس نے کیا بولنا ہے. اس نے اگر وہ آگے اس اکثریت حاصل نہیں کر سکتا، ہاں وہ یہ نہیں، یہ ایک امپریشن دیتے ہیں نا کہ پہلے تو 2018 میں جو لکھا گیا تھا RTS جو بیٹھا تھا تو اس کے بارے میں بھی تو بات ہونی چاہیے نا. اور بھی دوسری چیز جو کہ اوپن تھا ساری. ہمیں کسی طرح کے بھی انتخابات میں حصہ ضرور لینا چاہیے، ہمیں ووٹ ڈالنا چاہیے. اچھا میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹی جو بھی ہارے گا اس نے اپنی سپیچ آلریڈی ڈرافٹ لکھی جا چکی ہے. وہ دونوں سائڈ کے اپوزیشن جب اس طرف ہوں گے تو کیا اسپیچ ہوگی. اچھا ہمیں سب میڈیا پرسن ہیں ان سب کے پیچھے، بہت سارے ہمارے میڈیا پرسن ہیں، لیکن کم از کم جو میڈیا پرسن اس وقت ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں شرم دلانا کم از کم چاہتا ہوں کہ یار ہمارے ساتھ رہے ہو تم لوگ، اور ہم بھی آپ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں آپ ہو کس لیول کے، آپ کی حیثیت کیا ہے اور پاکستان نے آپ کو کیا بنایا. آپ آگے امتیاز فرحان کو برا کہو، خورشید عباسی کو کہو، عمیر کو برا کہو، لیکن جب اسٹیٹ کے حوالے سے آپ گفتگو کرتے ہو نا تو آپ کو اپنی پیدائش کے اوپر وہ کرنا چاہیے کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں. آپ شخصیات پہ کرو، شخصیات پہ کوئی حرج نہیں ہے، اور ایویڈنس کے ساتھ کرو. میں تو ایک میں بزرگ ہمارے اینالسٹ ہیں جو ماضی میں بیوروکریٹ بھی رہے ہیں، انہوں نے 2-3 ایسے ولاگس کیے ہیں، میں کہتا ہوں ان کو گھر میں سے نکال دینا چاہیے، ان کے گھر والوں کو نکال دینا چاہیے، کہ جس کی وجہ سے تم DC بنے رہے، تم AC بنے رہے، اور تم نے بڑا انجوائے کیا، اور تمہاری اتنی دوران ملازمت کے دوران کوئی ایک نیکی کا کام بتا دو. بیٹھ کے وہ بڑے ٹی وی کے اوپر بڑے کلیم کرتے رہے، میں DC تھا تو میں نے یہ کیا، میں AC تھا بلوچستان میں تو میں نے یہ کیا. ککھ بھی نہیں کیا تم نے یار. تم اب کر رہے ہو جو کچھ تمہاری اصلیت تھی اب تم دکھا رہے ہو عجیب قسم کے کہ جی وہاں ہماری فورس چلی گئی، وہاں ہمارے ایکوپمنٹ چلے گئے، وہاں یہ کوئی بات کرنے کی ہوتی ہے؟ تو یہ سارے بڑے کوئی ٹب میں بیٹھ کے، ٹب میں لیٹ کے پرائم منسٹر ہاؤس میں بہت سارے وہ کرتا تھا، بپر دے رہا ہے اور سارے کر رہے ہیں، اور سارے بیٹھ کر وہاں چلے گئے. ایک صاحب نے تو اس حد تک کر دیا تھا کہ جناب جیل میں بندہ اصل نہیں ہے، اس کی کاپی کر کے رکھی گئی ہے. یار شرم کرو یار. صحیح بات ہے. یہ انتشار پھیلانے کی جو صحافت ہے، بالکل یہ جو جس طرح پوائنٹ آؤٹ کیا مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن. خورشید صاحب سوشل میڈیا کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ زیادہ فری ایکسیس ہو گیا ہے ہر شخص کے پاس کہ وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے ہم جب اپنے ڈیکوریٹڈ انسٹیٹیوشنز کی بات کرتے ہیں جس میں ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے، جس میں ہماری حکومتیں ہیں، جس میں ہماری پاک افواج ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی جو کیمپینز ہیں یہ ملک کو بہت بڑا نقصان پہنچاتی ہیں.
ہماری سوشل رسپانسبلٹی کہاں چلی جاتی ہے ایسی سچویشن میں؟ اصل میں دیکھیں نا مجموعی طور پہ معیار تو گرا ہے نا ہمارا، جی سیاست کے حوالے سے، سیاسی پارٹی صحیح، کے حوالے سے، اس حوالے سے کسی زمانے میں کارکن آگے آتا تھا، جی وہ آ کے ورپی کرتا تھا، لوکل کو سمجھاتا بھی تھا اور اپنی پارٹی کے کام. اب ٹھیکا سسٹم چل رہا ہے جی کہ کسی کو ٹھیکا دے دیا بھائی یہ پوری ہے آپ کے ہمارے جھنڈے پورا لگا کے آ ٹھیکا، جاؤ. صحیح، صحیح، صحیح. وہ کارکنوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں کہاں جھنڈے کسے لگائے کہاں لگے. تو یہ جو چیزیں چینج ہوئی ہیں نا یہ بڑی خطرناک ہیں. تو وہ جو پہلے والے معاملات تھے وہ ہے نہیں. ہمیں پتہ ہے کہ شروع میں باقاعدہ ایک دردی بیٹھا ہوتا تھا، وہ جھنڈے سی رہا ہے، لوگ لائن میں کھڑے ہیں، جھنڈا تیار ہو گیا، لے گیا بھائی میرے حصے میں. اور ہر علاقے کے اتنے جھنڈے ہاں وہ اتنے جھنڈے جا کے اسے خود لگائے. لوگ دیکھ رہے تھے بھائی فلاں جو فلاں پارٹی کا بندی ہے دیکھو جھنڈا لگا رہے بیچارہ. اب یہ جو اس وقت وہ پتہ ہی چل رہا ہے کہ جھنڈے کون لگا رہے، کہاں سے لگے اور اتنی تعداد میں اور کس طرح سے معاملات چل رہے ہیں، کون دیکھ رہا ہے ان کو، کہاں سے آ رہے ہیں. یہ سارے معاملے یہ جو چینجنگ آئی ہے نا تو پھر آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. یہ جو مجموعی معیار گرا ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. جی جی یہ اس طرح چیز ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک اور آخری نیوز سٹوری ہے میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کیونکہ ظاہر ہے جب بات آتی ہے پاک افواج کی تو ہر فرنٹ پر ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے دکھائی دیتے ہیں. مری گلیات میں شدید برف باری اور پاک آرمی کا ریسکیو آپریشن، سینکڑوں سیاح گاڑیاں محفوظ مقامات پر منتقل. یہ خبر میں نے خاص طور پر اس لیے ڈسکس کرنی تھی آپ دونوں سے کیونکہ ظاہر ہے جب ہم بات کرتے ہیں اپنی پاک افواج کی، ایک یہ محاذ ہے کہ جس میں نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں، اس فرنٹ پہ پاک افواج ہمیشہ ریسکیو آپریشن میں پہلے دکھائی دیتی ہے. ایک بارڈر کی سچویشن ہے کہ جس میں پاک افواج بڑا پرو ایکٹیولی دکھائی دیتی ہے. پھر انٹرنل جو مسائل آلریڈی چل رہے ہیں جس میں حکومتوں کو سپورٹ بھی کرنا ہے اور بھی دیگر چیلنجز ہیں، الیکشن سر پر ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نے اپنی پاک افواج پر بہت زیادہ پریشر ڈال دیا ہے اور ہر دفعہ جب ان کو للکارتے ہیں تو بڑی لبیک کی آواز آتی ہے؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں دنیا بھر میں ڈیزاسٹرز میں اسی طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو فورسز ہوتی ہیں کرتی ہیں، لیکن پاکستان میں ایکسٹرا آرڈینری ساری معاملات ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت گلیات کی جو مری خاص طور پہ جو تمام گلیات ہیں وہاں کی جتنی ایڈمنسٹریشن ہے نہ صرف وہ سسپینڈ ہونی چاہیے بلکہ ٹرمینیٹ ہونی چاہیے. کیونکہ گزشتہ چند سال سے مری کے اندر یہ صورتحال ہے تو وہ بیفور کیوں نہیں وہ اس کی جو میجرز کیوں نہیں لیتے؟ بڑا حادثہ ہوا، بہت بڑا حادثہ ہوا. یہ ابھی بھی کل دو دن سے بہت عجیب رپورٹس آ رہی ہیں وہاں سے. اور ڈپٹی کمشنر جو اسٹاف ہے جو سارے کے سارے وہ اپنی جو ذمہ داری پوری نہیں کر رہے جس کی وجہ سے آدمی کو نکل کے آنا پڑ رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا جب وہ بڑا ایک ڈیزاسٹر ہوا تھا 2 سال پہلے تو اس وقت بھی فائنل ریسکیو آپریشن ہماری آرمی نے ہی کیا تھا. تو ریسکیو آپریشن آرمی کا ہی ہوتا ہے. جو میں یہی ہم کہتے ہیں کہ آپ تنقید کر سکتے ہیں، تصدیق نہیں کر سکتے. آپ کو جب ہر مرحلے پر یہ ساری چیز آتی ہے، ہم نے ایک فیشن بنایا ہوا ہے کہ ہمیں اپنی فورس کو کس طرح بولنا ہے، کیا بولنا ہے اور کیسے بولنا ہے. ہم سب یہ گرفتار ہوئے، عباسی صاحب ہمارے، ہم سب گرفتار ہوئے. ہم نے ایک جب ایمرجنسی ملک میں لگی تھی 2007 میں ہم نکلے تھے، ہم نے احتجاج کیا. ہم سارے 209 جرنلسٹ دنیا کی تاریخ میں کہیں ایٹ اے ٹائم 8 اسپاٹ کے اوپر 209 جرنلسٹ اریسٹ نہیں ہوتے. ہم سارے کے سارے ہوئے، ہماری لیڈرشپ کے ساتھ ہوئے تھے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے آپ ایک فورس کو اپنی پوری لے کے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں کہ جناب اس لیے. اور یہ اس لیے نہیں کہ ہم پی ٹی وی پہ بیٹھے ہیں. الحمدللہ ہم یہی بات کرتے ہیں جہاں ان کو ہم نے بولنا ہوتا ہے ہم نکلتے ہیں، باہر بھی نکلتے ہیں. لیکن جہاں پر ان کا عمل ہے، جہاں پہ ایک اچھی چیز ہے، اب دیکھیں نا کہ کال اپ اسٹینڈ بائی پہ ہے الیکشن کے اندر تو ہمیں اس کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے. ساری چیزیں کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. اور پھر یہ بہت ساری باتیں آ جاتی ہے کہ جب میرے فیور میں کوئی کام ہو تو میں تو بڑے واہ واہ کروں، تالیاں بجاؤں. جب تھوڑا سا میرے اس میں جا رہا ہے کہ جو میں غلط کر رہا ہوں، میرے مطابق نہیں ہے، بالکل ماضی میں اس طرح کے رویے اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اس میں اس کو ہمیں نکلنا چاہیے. اب اس سے ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا آپ کر کے دیکھیں نا، امریکہ میں، رشیا میں، ہندوستان میں کر کے دیکھیں، آپ کو لگ پتہ جانا ہے کہ بھئی ہوا کیا ہے. یہاں تو آپ جو چاہے کر لیں. ہم بولتے ہیں نا سوشل میڈیا ہمارے کنٹرول میں لیے. امریکہ میں آپ کر کے دکھا دیں آپ اسٹیٹ کے اگینسٹ، آپ کو اگر گھر سے نکال کے وہ نہ لے کر آئے نا تو پھر آپ بولیے گا. انہوں نے 20-20 سال کی سزا دے دی ہے، 15-15 سال کی سزا دے دی ہے. وہاں ایک پولیٹیشین کو بھی وہ اسٹے کے اوپر گھوم رہا ہے. ایسا نہیں ہے، اور ود ان منتھ دی تھی. بالکل ٹھیک ہے. خورشید صاحب اسی طرف آؤں گا کیونکہ ظاہر ہے جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کے کل سیکیورٹی آپریشن، یہ جس طرح کا ریسکیو آپریشن کیا گیا ہے پاک افواج کی جانب سے، یقیناً اس کو سراہنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہم اگر جب بات کرتے ہیں ہر کردار کی، جس طرح امتیاز صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جس فرنٹ پہ بھی پاک افواج دکھائی دیتی ہیں بڑا پرو ایکٹیولی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ریزلٹس وہاں سے ملتے ہیں. ریسکیو آپریشنز ہوں، بارڈر کی سچویشن ہو، انٹرنل سیکیورٹی ہو، ایک اطمینان ضرور رہتا ہے کہ پاک افواج ہیں تو ہم بالکل محفوظ رہیں گے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ ہم ماضی میں دیکھتے آ رہے ہیں اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس میں ظاہر ہے آخر میں لوگ آدمی کی طرف ہی دیکھتے ہیں. بے شک. اور ان کی ایک پوری پلاننگ کے ساتھ ان کا ایکشن ہوتا ہے. وہ دو لوگوں کو نظر بھی آتا ہے کہ ریسکیو کس طرح کیا گیا.
صحیح. تو یقیناً پاک آرمی کا کردار تو ہے اس حوالے سے. اور ہم نے ماضی میں دیکھا جتنے ڈیزاسٹر ہوئے اس میں آرمی کا بڑا اہم کردار نظر آیا. صحیح. تو لوگ ان کو امید کا آخری سہارا آرمی کو ہی سمجھتے ہیں. اور اگر پولیٹیکل ڈیزاسٹر میں بھی آ جاتی ہے تو بھائی کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ صحیح. بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ, آپ دونوں نے وقت نکالا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. موسم کی جو صورتحال ہے اس وقت کراچی میں دیکھیں نا آپ سارے بالکل اس موسم میں آپ لوگ تشریف لائے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. امتیاز صاحب بہت شکریہ, آپ کا خورشید صاحب بہت شکریہ. یہاں لیتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آئیں گے تو بات کریں گے تعلیمی نظام, کیونکہ ظاہر آؤٹ آف اسکول جو چلڈرن ہیں ان کو کس طرح اسکولس کی طرف مائل کیا جائے. کیپ واچنگ ڈبیٹ آگے. گزشتہ 7 دہائیوں سے جدوجہد کرنے والے کشمیریوں کو انصاف سے محروم رکھا جا رہا ہے. بھارتی استعمار کشمیری عوام کو مسلسل ظلم و جبر کا نشانہ بنا رہا ہے. مودی حکومت کشمیری عوام کو حق خود ارادیت کے مطالبے کی سزا دے رہی ہے. عالمی برادری کی خاموشی سے بھارت کو کشمیری عوام پر مظالم ڈھانے کی شہ مل رہی ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا بھر کے انصاف پسند لوگ مظلوم کشمیریوں کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہیں. زارا الرٹ. بچوں کی گمشدگی یا اغوا کی صورت میں وقت ضائع کیے بغیر فوراً زارا ہیلپ لائن 1099 یا روشنی ہیلپ لائن 1138 پر رابطہ کریں. گمشدگی کی صورت میں قریبی تھانے میں فوری طور پر رپورٹ درج کرائیں اور بچے کی تصویر, متعلقہ تفصیلات اور فون نمبر پولیس افسر کو ضرور فراہم کریں. زارا الرٹ ایپ سے گمشدہ, اغوا اور زیادتی کے شکار بچوں کے لیے بازیابی اور بحالی کی خدمات حاصل کرنے کے لیے ایپ کو ابھی گوگل پلے اسٹور یا ایپل ایپ اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں. بیک آفٹر دی بریک ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن, بچے جو کہ اسکولوں سے باہر ہیں, اور اب لگ بھگ ایک سروے کے مطابق جو کہ یونیسیف کہتا ہے کہ تقریباً 22.8 ملین جو ہمارے بچے ہیں وہ اسکولس کے باہر ہیں. اور پھر اگر بات کی جائے تعلیمی نظام کی, حکومتوں کی طرف سے اگر بات کی جائے تو حکومت وقت بھی, اور جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ہر حکومت چاہے وہ صوبائی ہو یا پھر وفاقی ہو, بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہیں. تعلیمی نظام کو بہتر بنانے میں کوششیں بھی بہت کی جا رہی ہیں. بجٹ میں بہت زیادہ بجٹ بھی سینکشن کیا جاتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بار تعلیمی نظام کو فور فرنٹ پر رکھا جاتا ہے. لیکن پھر بھی جو اقدامات ہیں, کیونکہ دیکھتے ہیں سول سوسائٹی جس طرح ساتھ کام کرتی ہے, ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو کہ تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب جو اکثریت ہے بچوں کی جو کہ اسکول سے باہر ہے وہ 5 سے 16 سال کی بتائی جاتی ہے. تو یقیناً یہ جو بچے ہیں ان میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں, چاہے غربت کا ایلیمنٹ ہو, کام کرنے پر مجبور ہوں, یا پھر گھر کے جو سربراہان ہیں ان میں سے کسی ایک کا نہ ہونا, تو یقیناً بچوں پر ذمہ داری عائد ہو جاتی ہیں. تو ملٹیپل فیکٹرز ہیں. ایسے میں تعلیم کو کس طرح ایکسیسیبل بنایا جائے, ان بچوں تک تعلیم کی رسائی کس طرح کی جائے, بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں رضوانہ خان صاحبہ, ایجوکیشنسٹ ہے. رضوانہ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. رضوانہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ چونکہ اسٹریٹ اسکول بھی چلاتی ہیں, اور اس کی بات بہت ایک اچھا ہم کہیں گے کہ یہ فریضہ جو کہ آپ ادا کر رہی ہیں تعلیم بچوں کے لیے, اور خاص طور پر ان بچوں کے لیے جو کہ آؤٹ آف اسکول ہیں. کتنا مشکل کام ہے ان بچوں کو اسکولز تک لانا, یا پھر یہ موٹیویٹ کرنا, کیونکہ ظاہر ہے کام کی عادت پڑ چکی ہے, بچے کام بھی کر رہے ہیں, پڑھنا بھی نہیں چاہتے, اس طرح کے بچے جن کو خاص طور پر جو سڑکوں پہ ہیں, تو کتنا مشکل کام ہے یہ؟ مشکل تو ہے, اگر ہم کوشش کریں اور باہر نکل کر ان بچوں تک پہنچیں تو مشکل پھر مجھے لگتا نہیں ہے کہ مشکل دوسرے لوگوں کے لیے ہو سکتی ہے. دیکھیں وہ بچے ہیں جو بستیوں میں بھی رہتے ہیں, اور میں نے جا کر خود وہاں سروے کیا, ان کے ساتھ بیٹھی, ان کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں, ہاں وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ انہیں اسکول بھی نہیں جانا ہے, اور وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, میز میکینک کا کام کر رہے ہوتے ہیں, یا گاڑیاں صاف کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ شروع سے کر رہے ہیں تو ان کو عادت, جیسے آپ نے بتایا کہ عادت پڑ چکی ہے, اور ان کو پیسے بھی مل رہے ہیں اس چیز کے, تو ان کو کرنا ہی ہے.
بالکل صحیح. تو ان کے پاس جا کر انہیں پوچھا کہ بھئی آپ کو تعلیم حاصل کرنی بھی ہے ان کو. تو اسی بستی میں نے ایک چھوٹا سا اسکول سٹارٹ کیا تقریباً 6 سال پہلے, نئی روشنی کے نام سے. تو شروعات میں نے ایڈمیشن وغیرہ ان کے کروائے فارم وغیرہ پہ, پھر ان سے ڈسکس کیا کہ بھئی کس بستی میں ہے یہ یونیورسٹی روڈ پہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, کراچی میں. جی کراچی میں ہے. تو 6 سال ہو گئے اس اسکول کو. تو اس میں یہ ہے کہ میں نے ایڈمیشن جب کروائے تو بہت تعداد میں بچے میرے پاس آئے کہ ہم بھی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں بچیاں بھی ہیں 13-14 سال کی جو کبھی اسکول گئی ہی نہیں ہیں. تو بکس وغیرہ میں نے انہیں پرووائڈ کی, انہیں یونیفارم وغیرہ دیا. ان بچوں کو اسکول میں بٹھانا ویسے مشکل کام ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ شروعات کی تو الحمدللہ بہت اچھا رسپانس. اچھا, چونکہ یہ بڑا تھینکلیس پروفیشن بھی ہے. ہم اگر بات کریں کہ ظاہر ہے دشواریاں بھی بہت ساری ہیں. ایک طرف فائنینسز کے مسئلے بھی ہیں, فنڈز کے مسئلے بھی ہیں. پھر دوسری بات اگر بات کریں تو ایسے بچوں کو موٹیویٹ کرنا بھی مشکل کام ہے جنہیں جیسے آپ نے بھی کہا کہ عادت ہو جاتی ہے, پیسے بھی ملتے ہیں کمائی کے, چاہے وہ بھیک مانگنے میں ہیں یا پھر اور بہت سے فیکٹرز ہیں جس میں چائلڈ لیبر بھی آ جاتا ہے. اچھا, حکومتیں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہیں اس پوری سچویشن میں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اویئرنیس کیمپینز بھی چلائی جاتی ہیں, تعلیم سب کا حق ہے. پنجاب میں ہم نے دیکھا باقاعدہ سویلائز طریقے سے کیمپینز چلائی گئیں کہ بچوں کو موٹیویٹ کیا جائے, فری تعلیم بھی دی جائے. آپ جیسے جو لوگ ہیں سول ایکٹیوسٹ, ان کے لیے بھی یقیناً یہ مشکل نہیں ہوتا کہ خاص طور پر جہاں ایک طرف فنڈز کا مسئلہ بھی ہے, دوسری طرف ایسے بچوں کے پیرنٹس بہت بڑی رکاوٹ ہو سکتے ہیں. جی, مشکل تو ہوتی ہے. دیکھیں جب میں نے شروعات کی تو اس میں یہ ہے کہ خود سے میں نے کہا بکس وغیرہ پرووائڈ کی میں نے. بکس ہو گئیں ان کی, جو بھی آ کر یہ لوگ پہلے تو یونیفارم ان کے پاس تھے نہیں, آ کر ان کو تعلیم دینا. بس جب میں اسٹارٹ کیا تو پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ میں فری ایجوکیشن پہ کام کر رہی ہوں. پھر اس کے علاوہ میں دینی تعلیم بھی ان کو دیتی تھی, مینس وہ وہاں دینی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے. تو لوگوں نے پھر آہستہ سے ہیلپ کرنا میری شروع کی. تو اس طرح سے ماشاءاللہ سے 6 سال سے اسکول چل رہا ہے. تو ابھی کتنے بچوں کو آپ اسکول میں پڑھا رہی ہیں, اور پھر اس کے بعد آگے کیا فیوچر کے پلانز ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے جب آپ اسٹریٹ اسکول کی بات کرتے ہیں تو کیا ان کو پھر ریگولرائز کرانا یا پھر میٹریکولیشن تک دے کے جانا, پھر اس کے بعد انٹر کرانا, تو یہ پورا اسی نظام کی طرف لے کے جاتا ہے بچوں کو؟ جی, شروعات تو یہ ہے کہ میں نے جب میرے پاس ہر ایج کے بچے ہیں, ٹھیک ہے, مینس جیسے اسکول وہ کبھی گئے نہیں ہیں, تو یہ ہے کہ شروعات میں نے ان کو بٹھایا. ان کو اب اگر 5 تک میرا اسکول ہے, ابھی تو میرا پرائمری سیکشن ہے. تو آگے سوچ رہی ہوں کہ اسکول کو بڑھانے کے حوالے سے, کیونکہ میرے پاس جگہ بہت کم ہے, 3 رومس میں میرا ڈیپینڈ ہے اسکول نا. ٹھیک ہے, کیونکہ اسی بستی میں ہے, ان کو آنے جانے میں مسئلہ نہ ہو, وہیں سے تعلیم حاصل کرنے آ سکے نا. دشواریاں تو ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ صحیح. اچھا, جن بچوں کو ظاہر ہے وہ پیسے بھی کما رہے ہیں, چائلڈ لیبر میں بھی ہیں, بہت سی حکومتی کیمپینز ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ چائلڈ لیبر نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ جیسے لوگ بھی اس کو نیگیٹو سمجھتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ہم خود بھی نیگیٹو سمجھتے ہیں کہ بچے کا حق ہے تعلیم حاصل کرنا. تو جو پیسے کمانے والا بچہ ہے اس کو کس طرح یہ سمجھاتی ہیں کہ تعلیم حاصل کر کے وہ اور بہتر انداز سے پیسے کما سکتا ہے, کیونکہ اس کو تو عادت ہے اس چیز کی. ہاں, یہ ہے کہ اور والدین کو بھی کس طرح سمجھاتی ہیں ان کے؟ والدین, سب سے پہلے میں والدین سے کانٹیکٹ کیا, کیونکہ ظاہر ہے ہر گھر میں سے 3 سے 4 بچے ایسے ہیں جو اسکول بالکل بھی نہیں گئے نا. تو ان کو تعلیم کی طرف راغب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو جیسے بریک ہوتا ہے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے دینا, تو اس چکر میں بھی وہ آ جاتے ہیں. پھر میں ایکٹیویٹیز رکھتی ہوں, مینس جیسے 14 اگست کے حوالے سے رمضان میں ان کے ساتھ افطار وغیرہ بھی ہوتا ہے, ایکٹیویٹیز ان کے ساتھ رکھتی ہوں. تو اس لحاظ سے پھر آتے ہیں. پھر ونٹر میں ان کے جو گرم کپڑے اور کمبل کے حوالے سے ہوتا ہے تو وہ میں ان کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے وہ کرتی ہوں. اس کے علاوہ عید میں ان کو کپڑے وغیرہ, اور جو کچھ فیملیز ایسی ہیں جن کو راشن وغیرہ کی بھی نیڈ ہوتی ہے, تو اس حوالے سے میں ان کی ہیلپ کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, جو تدریسی عمل ہے ایسی سچویشن میں, جو اساتذہ ہیں ان کی سیلریز یا پھر باقی چیزیں بھی پوری کرنا, تو یہ ایک مشکل عمل نہیں ہو جاتا؟ یا پھر آپ اگر فنڈز کی بات کریں تو کس طرح مینیج کرتی ہیں اس کی جو فائنینشیلز ہیں؟ شروعات میں مشکل ہوئی. شروعات میں نے خود وہاں جا کر پڑھایا ہے بچوں کو. شروعات جب میں نے کی تو پھر آہستہ آہستہ یہ کہ ابھی 3 سے 4 ٹیچرز ہیں میرے پاس جو کچھ دینی تعلیم بھی دیتی ہیں اور بچوں کو پڑھاتی بھی ہیں. تو وہ شروعات میں تو ہوا, لیکن ابھی تھوڑا الحمدللہ ٹھیک ہے. صحیح. اچھا, میں اگر آؤٹ آف اسکول بچوں کی بات کروں تو ہم نے دیکھا کہ ایک سروے کے مطابق وہ بچے جن کو بھیک مانگنے پہ بھی مائل کیا جاتا ہے, ایک بہت بڑا مافیا اس کے پیچھے کام کرتا ہے, ان سے بھیک منگوائی جاتی ہے, پھر ان کو پروفیشن بنا دیا جاتا ہے ان کے لیے, اور وہ بچے بھی اس روپ میں ڈھل جاتے ہیں. ان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس پہ کس طرح کام کیا جا سکتا ہے؟ ان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے جو کہ کمپرومائز ہو چکی ہے, وہ روڈ کی حد تک محدود رہ چکے ہیں, ان کو کس طرح بتائیں کہ ایک اچھا لائف سٹائل اگر وہ تعلیم حاصل کریں گے تو ایک بہت روشن مستقبل ہو سکتا ہے. یہ سوچ کو کیسے بدل سکتے ہیں؟
اس سوچ کو اسی طرح بدل سکتے ہیں کہ میں دیکھیں میں یہاں سے بیٹھ کر اگر بات کر رہی ہوں کہ مجھے ان بچوں کو تعلیم کی طرف لانا ہے تو وہ مشکل ہو جائے گا. مجھے خود ان بچوں کے پاس جانا پڑے گا, انہیں مائل کرنا پڑے گا, انہیں بتانا پڑے گا کہ آپ کو تعلیم حاصل کرنی ہے, کیونکہ ہمیں ان کے ہاتھ میں بکس اور پینسل وغیرہ دینی ہے, وہ ہمارا فرض بنتا ہے. ہم جا کر ان سے بات کریں, انہیں اسکول تک لے کر آئیں. تو یہ ہے کہ میں خود جاتی ہوں ان کے پاس اور ان کو لے کر آتی ہوں. اس کے علاوہ میرا یہ نئی روشنی کا پروجیکٹ ہے ویکیشنل سینٹر, مینز میں وہاں پہ اسی ایریا میں ایسی خواتین اور بچیاں ہیں 13-14 سال کی جو مطلب کمانا چاہ رہی ہیں لیکن نہ ان کے پاس تعلیم ہے نہ ان کے پاس ہنر ہے. تو میں نے ویکیشنل سینٹر سٹارٹ کیا ہوا جس میں ان کو سلائی کڑھائی سکھاتے ہیں, پھر اسی میں ان کو روزگار بھی ہم دیتے ہیں. تو صحیح. اچھا, یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی خواتین کے حوالے سے, کیونکہ میں یہ بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا. ہماری عورت بڑی امپاورڈ ہے, کام کرنا بھی چاہتی ہے, شعور بھی ہے, ہر چیز ہے, لیکن کہیں نہ کہیں کانفیڈنس کی کمی آ جاتی ہے کہ میں گھر سے باہر نکلوں گی تو معاشرہ کیا کہے گا, یا پھر ایک سوچ ایسے مت سے ٹیبو سامنے آ جاتے ہیں. ان ٹیبوز کو کس طرح توڑتی ہیں, کس طرح ان بچیوں کو موٹیویٹ کرتی ہیں کہ نہیں اگر کوئی ہنر ہے یا کوئی ٹیلنٹ ہے تو اسے سامنے لانا چاہیے؟ جی, جب میں نے اسکول سٹارٹ کیا تھا تو اس کے بعد ظاہر ہے یہ انہی بچوں کی والدہ وغیرہ ہیں اور بہنیں ہیں جن سے میں ڈسکس ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں نا, مینس ہم گھر پہ بیٹھ کر کچھ کام کر سکے, ایسا کچھ ہمیں سکھائیں. تو اسی مطلب وہ انتظار میں تھی کہ کوئی ایک قدم ان کی طرف اٹھائے. کوئی آئے, میں نے وہی بات کہی نا, جا کر ہمیں ان سے ان کے مسائل پوچھنے پڑیں گے, کیونکہ ہم یہاں بیٹھ کے نہیں بات کر سکتے. جب تک ہم ان میں جا کر بیٹھیں گے نہیں, ان کے مسئلے نہیں سنیں گے, تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. تو ووکیشنل سینٹر میں 2 سال بعد جب اسکول کے 2 سال میں نے سٹارٹ کیا, تو ابھی ماشاءاللہ سے وہاں سلائی وغیرہ سیکھ رہی ہیں اور بہت اچھے سے ان کو پھر روزگار بھی گھر پہ جو بھی ہوتا ہے ان کے گھر پہ بیٹھ کے وہ کام کرتی ہیں. صحیح. اچھا, چونکہ ظاہر ہے میں جس طرح بات کر رہا تھا کہ ہماری عورت, میں ہمیشہ ہی بات کرتا ہوں کہ وہ مرد کی شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہے. آپ جیسی زندہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بہتر انداز سے اور اس چیز کو بہتر بنائیں. اچھا, یہ بتائیں رضوانہ کہ آپ کو نہیں لگتا کہ فلاح کا اس طرح کام کرنا ہے, کیونکہ ظاہر ہے جب فلاح کی بات آتی ہے تھوڑا سا مشکل بھی ہے ہماری سوسائٹی میں, پھر آسان بھی ہے, لوگ بہت مدد کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ باتیں بھی بہت زیادہ, ایسے فیکٹرز بھی ہیں کہ جو آپ کو باتیں بھی بہت کرتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے, اگر تم کسی اور سمت میں جاتی تو شاید یہ کام بہتر ہو سکتا تھا. تو اس طرح کے رویے کا بھی سامنا رہا؟ جی, بہت آتا ہے, کیونکہ جب میں بچوں کے ساتھ کوئی بھی ایکٹیویٹی وغیرہ کرتی ہوں تو میرے اسکول کا پیج میں وہاں پکچرز وغیرہ اپلوڈ کرنا, یہ وہ ان بچوں کو کچھ دیتے ہوئے یا ان کے ساتھ کوئی ایکٹیویٹی کی, تو لوگ کہتے تھے آپ یہ سب کیوں اپلوڈ کرتی ہیں, آپ کیوں دکھاتی ہیں. تو مطلب مشکلات تو آتی ہیں, لوگ تنقید تو کرتے ہیں, لیکن اگر آپ کو کام کرنا ہے تو آپ ڈٹے رہو. اور میں نے سنی نہیں کسی کی, لیکن جی تعلیم کے ساتھ پھر میں نے آگے بھی کام سٹارٹ کیا خواتین کو آگے لانے کے لیے, کیونکہ خواتین آگے آنا چاہتی ہیں لیکن کوئی پلیٹ فارم ان کا ہوتا نہیں, چاہے وہ ایسی خواتین ہو جو گھر میں بیٹھ کے کام کرنا چاہتی ہیں یا کوئی باہر نکل کے بھی کام کرنا چاہتی ہے, تو ان کو بس ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح. اچھا, ایسی جو بچیاں ہیں جو یہاں سے سیکھیں گی ان کے لیے کوئی فیوچر پلاننگ بھی کچھ اس سلسلے میں ہے, کیونکہ ظاہر ان کو آگے کنیکٹ کرنا, پھر پوٹینشیل اگر نوکریاں وہ حاصل کرنا چاہتی ہیں تو کہیں اور ان کو ریکمینڈ کرنا, اس سلسلے میں بھی کوئی کام کیا جا رہا ہے آپ کی طرف سے؟ جی, ابھی یہ ہے کہ ان کے پاس تعلیم نہیں ہے کہ میں ان کو کہیں اور جاب کے لیے کروا سکوں. اب انہوں نے کہا کہ ہنر ہاتھ میں آ جائے تاکہ ہم گھر میں بیٹھ کے کچھ کر سکیں, اپنا ذریعہ معاش شروع ہو جائے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ان کو سلائی وغیرہ سکھاتے ہیں. جب وہ سیکھ لیتی ہیں تو گھر میں ان کو ایک مشین پرووائڈ کر دیتے ہیں, تو کوئی بھی آرڈر وغیرہ آتے ہیں کپڑوں وغیرہ کے تو وہ ان کو دیے جاتے ہیں, پھر جب وہ سلائی کر کے بھیجتے تو ان کو وہ پیسے وغیرہ اس کے مل جاتے ہیں, معاوضہ وغیرہ. صحیح. اچھا, جہاں ذہن سازی کی بات آتی ہے تو آپ جیسے جو لوگ ہیں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں, خاص طور پہ جو استاد کی اہمیت ہے, ایک ٹیچر کی جو اہمیت ہے, میں کہتا ہوں کہ وہ معاشرہ تبدیل کر سکتی ہے. اور ہمارے ہاں جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچے پڑھ لکھ جاتے ہیں, ان کے پیچھے ایک بہترین استاد کا ہاتھ ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ موجودہ جو سچویشن ہے, تعلیمی نظام جو کہ ہمارے ہاں ہے, وہاں کہیں نہ کہیں ہم نے دیکھا ہے جو پرائیویٹ سیکٹر میں خاص طور پر کمرشلزم بہت زیادہ آ گیا ہے اور بچوں کے لیے جو تعلیم تک کی رسائی ہے وہ مشکل ہو گئی ہے, تو اسے کس طرح آسان بنایا جائے؟ اسے اسی طرح آسان بنایا جاتا ہے. ہاں, تعلیم کا نظام پرائیویٹ اسکولوں میں بھی ہو گیا ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کوشش کریں اچھا نظام بہتر کرنے کے لیے تو ہو سکتا ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. صحیح. اچھا, میں آپ کو بتاؤں چونکہ ظاہر ہے میں نے بہت سے ایسے اور بھی لوگوں کو جانتا ہوں جو اسٹریٹ اسکول چلا رہے ہیں اور بڑے انسنگ طریقے سے چلا رہے ہیں, کوئی ان کو جانتا بھی نہیں ہے, کہیں وہ زیادہ بات بھی نہیں کرتے. جو آپ نے بات کی کہ سوشل میڈیا پہ جب تصویریں لگاتے ہیں تو لوگ اس کا بھی سوال کرتے ہیں کہ کیوں غلط مطلب لیتے ہیں, جبکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ دکھانا ضروری ہے, کیونکہ اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو پھر اور بھی لوگ ساتھ جڑیں گے. تو ایسا بھی ہوا ہے کہ سوشل میڈیا میں اس طرح کی جب کیمپینز آپ چلاتی ہیں تو پھر لوگ ساتھ کہتے ہیں کہ میں بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں, اور پھر وہ ساتھ جڑتے ہیں سماج میں؟ جی, شروعات میں جیسے میں آپ کو بولا کہ میں نے خود ہی سٹارٹ کیا تھا, یہ کہ خود سے ہی انکم وغیرہ ان بچوں کے بکس وغیرہ لے کر میں نے خود ہی کیا. جب میں نے سٹارٹ کیا تو میرے جاننے والے دوست احباب جو ہیں ان کو پتہ چلا کہ میں فری ایجوکیشن پہ کام کر رہی, تو انہوں نے ہیلپ کرنا سٹارٹ کیا.
اس کے علاوہ یہ ہے کہ تنقید کرتے ہیں لوگ، لیکن یہ ہے کہ میں جیسے مجھے کرنا ہے تو میں پھر کرتی ہوں، اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی اگر بول رہا ہے، کیونکہ میں نے تعلیم حاصل کروانی ہے تو میں کروا رہی ہوں۔ صحیح۔ اچھا، جہاں ہم بات کر رہے ہیں اچھی سائٹس کی، چیلنجز کیا کیا ہیں درپیش، جو کہ ہم چیلنجز کی بات کریں اس پورے عمل میں، کیونکہ ظاہر فری ایجوکیشن ہے، آؤٹ آف اسکول جو بچے ہیں جو اسٹریٹس پہ ہیں ان کو اسکولس میں لانا، یہ تو ایک چیلنج بڑا ہے، اور اس کے علاوہ کون کون سے چیلنجز ہیں جن سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے؟ جیسے آپ اسٹریٹ کے بچے ہیں میرے پاس، لیکن میں نے یہ اسکول اسٹریٹ بالکل سڑک پہ اسٹارٹ نہیں کیا، میں نے وہاں پہ ایک رینٹ پہ لیا، پھر اسے اسٹارٹ کیا، تو جب وہاں کے رہنے والے جیسے وہ کرائے پہ کوئی دیتا ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ فری ایجوکیشن دے رہی ہیں، ان کو تو بہت ڈونیشن مل رہا ہوگا، تو وہ پھر ایک تاثر ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ جب شروعات میں نے کی ایک کمرے سے کی تو وہ بہت چھوٹا کمرہ تھا، نہ واش روم تھا نہ کچھ تھا، تو وہ پھر انہوں نے اس کا کرایہ مجھ سے بہت بڑھ کر لیا کہ ہم کہ بھئی یہ فری ایجوکیشن پہ کام کریں، ان کو تو بہت کچھ مل رہا ہوگا، تو اس وجہ سے، لیکن یہ ہے کہ کوشش جاری ہے ابھی انشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا، یہ جو ذہن سازی ہے، میرے خیال سے سوشل رسپانسبلٹی کی کہیں نہ کہیں تھوڑی سی کمی موجود دکھائی دیتی ہے، کہ جب کوئی ایک شخص اس طرح کا سٹیپ لیتا ہے تو ہم تمام تر جو نیگیٹیوٹی ہے اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ جی شاید یہ بہت پیسے کما رہا ہے، کوئی بیسٹ انٹرسٹ ہوں گے اس کے پیچھے۔ اس تاثر کو بھی رضوانہ کس طرح زائل کیا جائے، کیونکہ ظاہر ہے ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک اچھا کام کر رہا ہے تو پوری قوم اس کو مل کے سپورٹ کرے، سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں اگر آپ کسی کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہی نا، اگر آپ اچھا کام کر رہے تو بھی لوگ تنقید کریں گے، آپ نہیں بھی کر رہے تو بھی کہیں گے آپ کچھ کر نہیں رہے، تنقید کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آگے بڑھتے جائیں اور مل کر کریں آپ۔ بالکل ٹھیک۔ رضوانہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس، آپ نے وقت نکالا۔ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جی تعلیم کی، چونکہ ظاہر ہے بہت ضروری ٹاپک تھا، اور آؤٹ آف اسکول بچوں کی بات کی جا رہی ہے، جہاں اسٹریٹ چلڈرن کی بات کی جا رہی ہے۔ بہرحال جی، آپ یہاں ایک اور سیگمنٹ کیونکہ ہم شامل کرنا چاہتے ہیں اسپورٹس کا، خاص طور پر کرکٹ لورز کی بات کی جائے تو اس وقت سندھ میں جو سندھ پریمیئر لیگ ہے وہ جاری و ساری ہے، کوالیفائرز کا جو راؤنڈ ہے وہ آج سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید اقبال صاحب، سینئر اسپورٹ جرنلسٹ ہیں۔ جاوید بھائی کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر صاحب۔ اچھا، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ شاہد افریدی بھائی کی جو ٹیم ہے وہ تو باہر ہو گئی ہے میرے خیال سے، کوالیفائرز تک نہیں پہنچ پائی، تو اتنے بہترین کیپٹن کی پرفارمنس کیوں رہی؟ تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا۔ جی ان کا کمبینیشن نہیں بن پایا، شاہد آفریدی تھوڑا سا انجرڈ بھی تھے، تو صرف ٹورنامنٹ کا ایک ہی میچ کھیل پائے، کل انہوں نے ایک میچ کھیلا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے 32 بالوں پہ جو ہے 50 رن اسکور کیے، 4 چھکے 4 چوکے مارے، لیکن ان کی ٹیم جب تک باہر ہوتی تھی ٹورنامنٹ سے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جو اب 4 ٹیمز کوالیفائرز کھیلیں گی، جس میں میرپور خاص ٹائیگرز ہیں، حیدرآباد بہادرز ہیں، کراچی غازیز ہیں اور لاڑکانہ چیلنجرز ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ایک ٹف مقابلہ، کیونکہ ساری ٹیمز نے بڑے بڑے میچز جیتے ہوئے ہیں، اور کون سی ٹیم آپ کو اسٹرانگ دکھائی دے رہی ہے؟ سب سے جو اب تک اچھی ٹیم جا رہی ہے وہ ہے حیدرآباد بہادر، ہیڈ کوچ انور علی ہیں، اور خاص کر عمر عظیم کی پرفارمنس ٹورنامنٹ میں بڑی زبردست جا رہی ہے، کل بھی وہ زبردست کھیلے، اور آپ دیکھیں آج سے یہ میچز شروع ہو رہے ہیں تو شائقین، کیونکہ اب تک تو بہت بڑی تعداد میں اسٹیڈیم نہیں آئے تھے، لیکن اب امید ہے کہ وہ اسٹیڈیم آئیں گے، کیونکہ آج سے فری بھی کر دیا نا، 2 تاریخ سے لے کے 5 تک کے جو فائنل تک کے میچز ہیں وہ اس کی انٹری بھی فری کر دیا عوام کے لیے۔ جی جی جی، اور یہ ایک بہترین موقع تھا تمام ان لوگوں کے لیے جو اندر سندھ کے چھوٹے بڑے شہروں میں رہتے ہیں اور ٹیلنٹ شو نہیں کر پاتے تھے، ان کے لیے ایک اچھی اپرچونیٹی تھی، انہوں نے یہاں پہ اپنی پرفارمنس شو بھی کی۔ ہر ٹیم میں سندھی لڑکے لازمی تھے، 4 لڑکے جو آپ لانا ہوں گے تاکہ ان کو موقع ملے پورا، اور یہ ایک پہلا ایونٹ ہے۔ اس کے بعد آرگنائزر کا کہنا ہے کہ ان کی کوشش ہوگی جب اگلا سیزن ہوگا تو میچز کچھ اندر سندھ میں جیسے حیدرآباد یا لاڑکانہ بھی میچز انفراسٹرکچر بہتر بنا کرایا گیا۔ صحیح۔ اچھا جاوید بھائی، آپ کو نہیں لگتا کہ جو بڑا خوش آئند ہے یہ عمل کے جو لیگز کا سلسلہ ہے پاکستان میں اس وقت بہت بہتر ہوتا جا رہا ہے اور بہت ساری لیگ شامل ہوتی جا رہی ہیں، تو جو صوبائی لیول پہ یہ لیگ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کو دیگر جو پروونسز ہیں اس پہ بھی پھیلنا چاہیے؟ پنجاب پریمیئر لیگ بھی ہونی چاہیے، کے پی بھی ہے، بلوچستان بھی ہے۔ جیسے پاکستان سپر لیگ ہوئی، اس کے بعد پھر کشمیر پریمیئر لیگ ہوئی، کرسچن پریمیئر لیگ ہو گئی ہے، اب امید کی جا رہی ہے کہ اب جیسے پنجاب یا کے پی کے میں امید کر رہے ہیں کہ جاوید آفریدی چیئرمین ہیں لرمی فاؤنڈیشن کے، وہ ایونٹ کو اب اناؤنس کریں گے، خیال کیا جا رہا ہے، اور جب پنجاب سے ہے ہی بڑا صوبہ تو وہ اب مجھے نہیں لگتا۔ رائٹ، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود تھے۔ ذرا موسم کی تھوڑی صورتحال ایسی ہے، کراچی میں بارش کا سلسلہ بھی ہے تو تھوڑی لائنز بھی ڈسٹرب ہیں۔ بہرحال جی، میرپور خاص ٹائیگرز، حیدرآباد بہادرز دونوں 8-8 پوائنٹس کے ساتھ
اس وقت سر فہرست ہیں سندھ پریمیئر لیگ میں. اور اگر پرفارمنس کی بات کی جائے تو اس وقت حیدرآباد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ٹیم بڑی اسٹرانگ کمبینیشن ہے, جس طرح جاوید اقبال صاحب نے بھی کہا 8 پوائنٹ کے ساتھ اس وقت بڑے مقابلے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. تھوڑا سا رن ریٹ کم تھا تو سیکنڈ نمبر پر ہے اس وقت, لیکن بہرحال جی کوالیفائرز آج سے شروع ہوتے ہیں, 2 تاریخ سے لے کے 5 تاریخ تک یہ میچز جاری رہیں گے. 5 کو فائنل بھی ہے سندھ پریمیئر لیگ کا, اور کراچی والوں کے لیے خاص طور پر, اور خاص طور پر جو سندھ کے رہائشی ہیں وہ ڈیفینیٹلی اگر چاہیں تو شرکت کر سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ہم سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر یہ جو پریمیئر لیگز ہیں یا پھر کرکٹ ہے یہ تھوڑا پیچھے رہ جائے گا. تو اس کو بہتر انداز سے سپورٹ کریں. انٹری فری کر دی گئی ہے 2 سے 5 تک, تو جو بھی جانا چاہے سندھ پریمیئر لیگ کو جا کے دیکھ سکتا ہے. بہرحال جی امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. ہمیں دیجیے اجازت. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8.